बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपसे एक खौफनाक काले जादू का पार्ट 4 शेयर करूंगी। सादुल्ला साहब मेरी मुसलसल खामोशी से परेशान हो गए थे। उन्होंने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा, मियाँ कुछ मुंह से तो बोलो, तुमने हमारी सारी मेहनत। यह कह कर उन्होंने पहलू बदला और रुख तब्दील कर लिया, मगर मैं इनके बिल्कुल नज़दीक था। मेरे हाथ बुलंद होकर झुक कर चुके थे और कोई 3 किलो वजनी गुलदान इनके सर का निशाना ले चुका था। अलबत्ता रुख अचानक तब्दील होने से इनका सर पहली ज़रब से बच गया और गुलदान इनके शाने पर पड़ा। हकीम साहब के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली। मेरा हाथ दोबारा बुलंद हो गया था। हकीम साहब ने बेइख्तियार सर का दिफा करते हुए कलाई सामने कर दी और गुलदान की ज़रब से इनकी कलाई चूकनाचूर हो गई। इस बार वो पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से चीखते थे और इसके साथ ही इन्होंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई थी, मगर मेरे कदमों ने एक लंबी आह भरी और मैं दोबारा इनके करीब पहुंच गया। हकीम साहब काफ़ी ज़ोर से दरवाजे से टकराए थे और एक ज़ोरदार धमाका हुआ होगा, मगर मैं हर एहसास से बेनियाज इन्हें हिलाक करने के दर पे था। हकीम साहब ने दरवाजे का सहारा लेकर उठना चाहा, मगर इस बार गुलदान इनके सर पर पड़ा था। ज़ईफ़ और कमज़ोर आदमी थे। हाय की एक मध्यम सी आवाज़ इनके होठों से खारिज हुई और इसके बाद वो बेहोश हो गए। लेकिन मेरे हाथ नहीं रुके। गुलदान की मुसलसल ज़रबें मैं इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगा रहा था और इनके अहले ख़ानदान ने इनकी चीखें और अंदर होने वाली दिमाग चौकरी सुन ली थी। चनाचा सब दरवाजे पर आ गए और बाहर से दरवाज़ा पीटा जा रहा था। फिर इस ज़ोरदार ज़रबें पड़ने लगीं और अचानक मुझे होश आ गया। मैंने इस मनहूस मकड़ी को देखा, मगर अब इसका नाम और निशान नहीं था। बाहर से लगने वाली ज़रबों से दरवाजे की चटकनें उखड़ गईं और बहुत से लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। इनमें औरतें, बच्चे और 2 नौजवान आदमी भी थे, जो शायद हकीम साहब के बेटे थे। फिर सब बेहानक आवाज़ों में चीखने लगे। उन्होंने हकीम साहब का कुचला हुआ जिस्म देख लिया था। न जाने क्या क्या आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, कौन क्या कह रहा था, मेरे हवास काबू में नहीं थे। दिमाग साए साए कर रहा था, शायद मुझे मारा भी जा रहा था, मगर बदन को चोट लगने का एहसास भी नहीं था। फिर मेरे चारों तरफ तारीकी छा गई। होश आया तो अस्पताल के एक बिस्तर पर था। एक छोटा सा कमरा था जिसके दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। देर तक समझ में नहीं आया। होशो आवाज़ जागे तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता गुजरा हुआ वक्त याद आया और एक एक चीज़ याद आ गई। मैं वहशत ज़दा अंदाज में उठ कर बैठ गया। उस मनहूस गलीज़ जानवर ने मेरे हाथों हकीम सादुल्ला जैसे नेक इंसान को कत्ल करवा दिया था। आह! इसके बाद क्या हुआ था वो सही तौर पर अब याद नहीं आ रहा था। बिस्तर पर पाँव लटका कर दे बैठ गया। फिर दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। किसी ने झांक कर अंदर देखा और फौरन ही दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन चंद ही लम्हात के बाद फिर खुला और एक ज़बरदस्त जसामत का मालिक पुलिस ऑफिसर कमरे में दाखिल हो गया। इसके पीछे चंद कांस्टेबल थे और इसके बाद एक डॉक्टर एक नर्स के साथ। पुलिस ऑफिसर ने पर रैप लहजे में कहा, देखिए डॉक्टर साहब, मुआयना कीजिए इसका, हम इसे ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर ने आगे बढ़ते हुए कहा, बस होश में आ जाने का इंतज़ार था। जिस्म पर कोई ऐसी चोट नहीं है जिसका बाकायदा इलाज किया जाए। फिर भी मैं देख लेता हूँ। इसने आला लगा कर मेरे दिल की धड़कनों का मुआयना किया, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मेरा शाना थपथपाते हुए बोला, ठीक है इंचार्ज साहब, बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त आदमी है, कोई बात नहीं है, इसे आप ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर ने अपनी साथी कांस्टेबलों को इशारा किया और उन्होंने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी। मैं परेशान था। खौफ से मेरा दिल बंद हुआ जा रहा था। होंठ खुश्क हो रहे थे। होशो-हवास इस वक्त बिल्कुल बहाल थे। सिवाय जिस्म के कुछ हिस्सों के दर्द के और कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। इंस्पेक्टर ने मुझे गर्दन से पकड़ कर उठाते हुए कहा, चल लड़के आगे बढ़। खामोशी के सिवाय कोई चारा कार नहीं था। किसी से कुछ कहने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। मेरे पास बेचारगी के अंदाज में कमरे के दरवाजे से बाहर निकला तो ये देखकर दिल हलक में आ गया कि बाहर सब ही मौजूद थे। मामू रियाज, वालिद साहब और वालदा, छोटी बहन और भाई, सब के चेहरे इस तरह मुरझाए हुए थे जैसे इन पर गज़ा आ गई हो। वालदा साहब मुझे देख कर पीछे आने लगी। वालिद साहब ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। छोटी बहन दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ी और बोली, भाईजान भाईजान, लेकिन इंस्पेक्टर ने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा सामने करते हुए कहा, नहीं बीबी,
خود کو سنبھالے رکھو، قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مجرم ہے، یہ قاتل ہے، اس سے دور رہو۔ بہن نہ جانے کیا کیا کہنے لگی، میرے کان ایک بار پھر سن ہونے لگے۔ والد صاحب بیچارے چہرے سے ہاتھ ہی نہ ہٹا پا رہے تھے۔ ماموں ریاض نے البتہ ہمت کر کے میرے قریب پہنچتے ہوئے کہا، فکر نہ کرنا مسعود میاں، ہم تمہاری ضمانت کرانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، بالکل فکر مت کرنا، ہم زندہ ہیں، جو کچھ بھی ہوگا ہم کریں گے، ہم تمہارے لیے ضرور کریں گے۔ ماموں ریاض کہتے رہے لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ماں اور بہن کی کیفیت دیکھ کر دل پھٹا جا رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر ماں سے لپٹ جاؤں۔ ان کی آوازیں کانوں میں گرم سیسے کی مانند اتر رہی تھی۔ چھوٹا بھائی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہر شخص کی ایسی کیفیت تھی کہ تصور کرتا تو سینہ پھٹ جاتا۔ پھر وہ سب پیچھے رہ گئے۔ ماں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں آ رہی تھی، بچا لو، میرے بچے کو بچا لو، وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ مجھے ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور باقی سب لوگ پیچھے رہ گئے۔ اب میں انسپکٹر کے رحم و کرم پر تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم تھانے پہنچ گئے اور مجھے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ کسی نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ انسپکٹر چلا گیا اور میں لاک اپ میں زمین پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگائے گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا۔ اب اتنا بھی ہم حق نہیں تھا کہ اس بھیانک صورتحال کو نہیں سمجھ پاتا۔ میں نے ایک قتل کیا تھا اور بڑی وحشت اور دردگی کے عالم میں کیا تھا۔ حکیم سعد اللہ میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اگر میں کسی سے کہتا کہ انہیں قتل کرنے والا میں نہیں تھا اور تو لوگ ہنسنے کے علاوہ کچھ نہ کرتے، چنانچہ ایسی باتیں کرنا ہی حماقت تھی۔ دروازے کے سامنے موجود پہرہ دینے والا سینٹری مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گردن جھکا لی اور آنکھیں بند کر لی۔ دن گزر گیا۔ غالباً میں پچھلی ساری رات بے ہوش رہا تھا اور اس وقت دن کے تقریباً 11:30 بجے تھے۔ بہرحال شام ہو گئی۔ رات کو مجھے سلاخوں کے پیچھے سے روٹی اور سالن دیا گیا اور پانی کا ایک گلاس۔ ایک کانسٹیبل ہی نے یہ چیزیں رکھی تھیں اور خاموشی سے واپس مڑ گیا تھا۔ میں نے دن بھر کا بھوکا پیاسا تھا لیکن ان چیزوں کی طرف رخ کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ بس طرح طرح کے خیالات جی میں آ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ خاص طور سے ماں کی حالت بہت دل گرفتہ تھا۔ میری ماں میرے غم میں ہی مر جائے گی۔ آہ، کیا یہ سب میرا ہی قصور ہے؟ کیا میں ایک نہ کہانی مصیبت میں نہیں پھنس گیا ہوں؟ لیکن اگر پس منظر میں نگاہ دوڑاتا تو سچ مچ سارا قصور اپنا ہی نظر آتا تھا۔ وہی ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی تھی۔ کائنات میں بسنے والے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اگر میری طرح سے ہر شخص ان آسان راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو کاروبار حیات معطل ہو جائیں۔ یہ سب غیر فطری تھا، ناجائز تھا، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے انحراف تھا۔ اسی انحراف کی مجھے سزا ملی تھی تو میں اسی سزا کا مستحق اور اب بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پہرہ دینے والے سینٹری نے جب کافی دیر بعد کھانا اسی طرح رکھے ہوئے دیکھا تو چہرے پر ہمدردی سے جائے میرے پاس پہنچ گیا۔ کھا لے لڑکے، کھا لے، برا کام کرتے ہوئے کچھ نہیں سوچتے تم لوگ۔ جنون میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی زندگی کو ختم کر دیتے ہو۔ بعد میں پچھتاتے ہوئے کھانا تو تجھے کھانا ہی پڑے گا۔ آج نہ سہی کل کھائے گا۔ یہ پیٹ کب پیچھا چھوڑتا ہے؟ میں نے اداس نگاہوں سے سینٹری کو دیکھا۔ حالات سے بے خبر انسان اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا تھا؟ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بھائی اس وقت بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گا۔ تیری مرضی ہے، مگر تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، گناہوں کی سزا ہے۔ ہاں، اللہ سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے، سینٹری نے کہا۔ کھانا اسی طرح رکھا رہا۔ رات ہو گئی اور میں زمین پر کمبل بچھا کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کر کے گھنٹوں میں سر دے کر خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا اس میں میرا عمل بھی برابر شامل تھا۔ اگر سوچ کا اندازہ یہ نہ ہوتا تو شاید سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ نیند البتہ فرقدل ہے، اس نے اپنی آغوش مجھ سے نہیں چھینی تھی اور رات کے کسی حصے میں میری آنکھوں میں آ بسی تھی، اور اس کی مہربانی نے سوچوں کے دکھ سے نکال دیا۔ اور اسی وقت جاگا جب سورج کی کرنیں چاروں طرف پھیل چکی تھیں اور ایک روشن دن نکل آیا تھا۔ لیکن یہ روشن دن بڑا تکلیف دہ محسوس ہوا۔ آہ، کاش اتنی طویل نیند آ جائے کہ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ دن کے 12:30 بجے ہوئے گے جب میں نے ماموں ریاض کو دیکھا۔ کالے کوٹ میں ملبوس ایک صاحب کے ساتھ لاک اپ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا۔ ماموں ریاض بہت خوش مزاج انسان تھے، ہر وقت ہنسنے ہنسانے کے عادی۔ کبھی ان کے چہرے پر سنجیدگی
کی دیکھی ہی نہیں گئی تھی، سوائے ان پچھلے چند دنوں کے جب سے میں اس عذاب کا شکار ہوا تھا، لیکن اس وقت تو ان کی صورت دیکھی نہ جا رہی تھی، جیسے اچانک بوڑھے ہو گئے ہوں۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میرے قریب آئے کالے کوٹ والے صاحب نے کہا، کہوں میاں، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مار پیٹا تو نہیں کسی نے تمہیں؟ نہیں، میں نے آہستہ سے جواب دیا، ہوں، میرا نام ضمیر الدین ہے، میں تمہارا وکیل ہوں۔ دیکھو میاں، مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، وکیل نے کہا۔ مسعود میاں، ہم تمہاری ضمانت کی کوشش کر رہے ہیں، وکیل صاحب کو سب کچھ صاف صاف بتا دوں۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے ماموں کو دیکھا اور اپنے ذہن پر دباؤ ڈالا، اور زبان پر کوئی بوجھ نہیں تھا، دماغ آزاد تھا، یعنی جو چاہوں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اب اس کیفیت سے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ اتنا تھا کہ کسی خوشی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے بامشکل تمام کہا، میرا کچھ کہنا بے معنی ہے ماموں صاحب، میں نے عالم ہوش میں یہ سب کچھ نہیں کہا۔ تمہاری کیفیت کیا تھی؟ ماموں ریاض نے پوچھا۔ بس ہوش و حواس نہیں تھا، آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ میں مختصر کہا۔ یہ دورے تم پر کب سے پڑ رہے ہیں؟ وکیل صاحب نے کہا۔ یہ دورے نہیں ہوتے، تمہیں یہ دورے پڑتے ہیں۔ تمہیں اپنا ذہن تاریک لگتا ہے، ہاتھ پاؤں بے قابو ہو جاتے ہیں، پھر تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وکیل صاحب بولے، اور میں نہ سمجھنے والے انداز میں وکیل صاحب کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ بولے، یہاں کسی نے تمہارا بیان لیا ہے؟ نہیں۔ گڈ، یہ بہت اچھا ہوا، تمہیں بیان میں یہی کچھ کہنا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ جی، میں نے کہا، اور وکیل صاحب مجھے بتانے لگے کہ مجھے کیا بیان دینا تھا۔ میں خاموشی سے گردن ہلاتا گیا، پھر یہ دونوں چلے گئے۔ چلتے ہوئے ماموں ریاض نے مجھے پرسکون رہنے کی تلقین کی۔ میں ان کی کیفیت سمجھ رہا تھا اور میرے سامنے خود کو سنبھال رہے تھے، لیکن گھر میں کیا قہرم مچا ہوگا میں جانتا تھا۔ 2:30 کے قریب مجھے لاک اپ سے نکالا گیا اور انچارج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں میں نے حکیم سعداللہ کے بڑے بیٹے کو بھی دیکھا تھا، جو خود گورنمنٹ افسر تھے۔ میں انہیں سلام کیا، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پولیس انسپکٹر نے کڑک کر کہا، سیدھا کھڑا ہو یا لگاؤں 4 ڈنڈے۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر نے مجھے چند گالیں سنا کر اپنے نیک کام کا آغاز کیا، پھر بولا، اوئے، کیا موت پڑی تھی تجھ پر؟ کیا دشمنی تھی سعداللہ جیسے اللہ والے سے تجھے؟ مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر تو جنگلی کیوں بن گیا؟ میں نہیں جانتا صاحب، کچھ دن سے میں بیمار ہوں، اچانک میرا دماغ بھاری ہو جاتا ہے، پھر مجھے ہوش نہیں رہتا۔ ایسی کیفیت کئی بار ہوئی۔ میرے والد صاحب کے حکیم صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے، وہ مجھے ان کے پاس علاج کے لیے لے گئے تھے۔ حکیم صاحب نے مجھے دیکھا اور میرے والد سے کہا کہ وہ مجھے ان کے پاس چھوڑ جائیں۔ حکیم صاحب کے گھر سے معلوم کیا جا سکتا ہے انہوں نے ہمارے لیے چائے منگوائی تھی، پھر رات کا کھانا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھلایا تھا اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے میری نبض دیکھتے رہے تھے، اور دوبارہ انہوں نے مجھے دواؤں کی پوڑیاں کھلائی تھیں۔ پھر رات کو میری وہی کیفیت ہو گئی اور اس کے بعد ہسپتال میں ہوش آیا۔ پولیس انسپکٹر نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر سعداللہ کے بیٹے نعیم اللہ کو، پھر وہ ابھرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ تو کیس ہی بدل گیا نعیم اللہ صاحب، جھوٹ بکتا ہے یہ بدمعاش، اس نے میرے ابا کو دیوانوں کی طرح مارا ہے، سارے بدن کی ہڈیاں توڑ دی تھی، بدبخت نے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میرا نام بھی نعیم اللہ ہے، اسے پھانسی نہ دلوائی تو نام نہیں۔ نعیم اللہ نے نہایت غضبناک غصے سے کہا، آپ فکر نہ کریے جی، ہم اس سے اصل بات پوچھ لیں گے۔ انسپکٹر نے محرم سے بیان لکھنے کو منع کر دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا، مخدوم خاں، اسے بند کر دو، رات کو 9 بجے ڈرائنگ روم میں لے آنا۔ مجھے دوبارہ لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ شام کو 5 بجے ماموں ریاض پھر آئے اور میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھ سے صورتحال پوچھی تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ان کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ میں نے تو ڈرائنگ روم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے، چنانچہ فوراً ہی چلے گئے۔ وہ دوبارہ نہیں آئے، البتہ رات کو 9 بجے ایک اور کمرے میں لایا گیا تھا۔ انسپکٹر صاحب کا موڈ بہت خوشگوار تھا، ہنستے ہوئے بولے، اوئے، اصل بات اگل دے شہزادے، ورنہ یہ ڈرائنگ روم دیکھا ہے نا، بڑے بڑوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں یہاں۔ او یار بشیر، 2-4 نشان بنا دے اس کے منہ پر، وہ نعیم اللہ بھی سرکاری افسر ہے۔ اصل بات کیا تھی شہزادے؟ میں نے آپ سے ایک لفظ جھوٹ نہیں کہا جناب، عدالت میں بھی یہی بیان دے گا۔
جو سچ ہے ہر جگہ بتاؤں گا۔ اور جیتا رہے شیر، مگر سن، کل جب نئی ملا آئیں یا اس کے گھر کا کوئی بندہ آئے تو یہی ظاہر کرنا جیسے تیری ٹھیک ٹھاک پٹائی لگی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے دو چار آوازیں بھی نکال لینا۔ چلو بھائی، اس کا بیان لکھواؤ۔ مہر نے میرا بیان لکھ لیا، مگر انسپکٹر صاحب کی یہ مہربانی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ البتہ دوسرے دن حقیقت واضح ہو گئی کہ ڈرائنگ روم کا عذاب روکنے کے لیے ماموں صاحب نے 10,000 خرچ کیے تھے۔ اس دن سعد اللہ کے دوسرے شہزادے فہیم اللہ صاحب آئے تھے اور مجھے ان کے سامنے بلایا گیا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے کہا، جوڑ جوڑ توڑ دیا گیا ہے ہم نے اس کا، مگر اس کا کہنا ہے کہ اس نے ہوش کے عالم میں یہ سب نہیں کیا۔ مار پیٹ سے کوئی فائدہ نہیں انسپکٹر صاحب، قانون اسے بھرپور سزا دے گا، آپ اسے آئندہ نہ ماریں۔ پھر عدالت سے میرا مزید چند روز کا ریمانڈ لیا گیا۔ قتل، اور وہ بھی ایسے وحشیانہ قتل کے ملزم کی ضمانت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ تھانے کے چند روز قیام میں انسپکٹر صاحب نے ماموں کی خوب کھال اتاری۔ اس کے بعد مجھے جیل میں بھیج دیا گیا۔ اس دوران میری ذہنی کیفیت نارمل رہی تھی۔ میں نے اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں بھی سوچا تھا، یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کرا ہے۔ میرا گناہ مجھ تک ہی رہتا تو میں خاموشی اور خوشی سے سب کچھ برداشت کر لیتا، مگر سب لپیٹ میں آ گئے تھے۔ اب وہ لوگ مجھے بچانے کی کوشش میں روپے پانی کی طرح بہہ گئے اور نتیجہ جو ہوگا وہ سامنے تھا۔ دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن اس سادھو کے بارے میں نے زبان بند رکھی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے کسی کو اس کے بارے میں بتا دیا تو وہ بھی اس گندی روح کا شکار ہو جائے گا۔ میرا مستقبل کسی حد تک میرے سامنے آ چکا تھا، زندگی کا خاتمہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جیل کی کوٹری کی پہلی رات بڑی اذیت ناک تھی۔ رات کے 9 بجے ایک اور قیدی اس کوٹری میں بھیج دیا گیا جہاں میں تھا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جو صورت سے ہی گندا نظر آتا تھا۔ اس نے بس ایک نگاہ مجھے دیکھا تھا، پھر خاموشی سے اپنا کمبل لے کر ایک گوشے میں جا پڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے خراٹے ابھرنے لگے تھے۔ وقت گزرتا گیا، لاک اپ میں بھی نیند آنے لگی تھی۔ پھر وہاں کے لوگوں کا رویہ بھی برا نہیں تھا، لیکن یہاں نیند اڑ گئی تھی۔ رات نہ جانے کتنی بیت گئی تھی۔ چاروں طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پہرے دینے والے سینٹریوں کے بارے جوتوں کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ ساتھ ہی قیدی کے خراٹے دماغ کو تنگ اور پریشان کر رہے تھے۔ جب یہ خراٹے ناقابل برداشت ہو گئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے کہا، ویڈیو کو سننے اور دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، کمنٹ اور لائک ضرور کریں۔ خدا حافظ۔